पुराने ज़माने की बात है जब न शहरों की भीड़ थी न दूर दूर तक फैली सड़कें। शुमाल के पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था। सरसब्ज खेत, साफ नदी, लकड़ी के घर और शाम के वक्त खामोशी की मध्यम भरी चादर इस गांव की पहचान थी। इस गांव में दो भाई रहते थे, सामी और साकिब। सामी बड़ा भाई था, बुर्बाद, नरम, साबिर और दिल में अपने बाप के नक्श छोड़े हुए। साकिब इसके बिल्कुल बरक्स था, तेज, जिद्दी, जल्दबाजी का आदी, मगर दिल का बुरा नहीं। दोनों की उम्रें ज्यादा दूर नहीं थी, मगर मिजाज जमीन आसमान का फर्क रखते थे। इनके वालिद एक बावकार, इल्म दोस्त और सखी शख्स थे, मगर एक साल पहले एक सख्त सर्दी ने इनकी जान ले ली थी। मरने से पहले वो अपने दोनों बेटों को एक ही नसीहत दे गए थे, सच्चाई को थामे रखना, रिज़्क पर कनात रखना और किसी मुसाफिर, फकीर या दरवेश का दिल ना दुखाना। मगर वक्त का धारा अपने रंग दिखाने लगा। बाप के जाने के बाद घर का बोझ सामी के कंधों पर आ गया, जबकि साकिब ने जिंदगी को आसान रास्तों से पकड़ने की ठान ली। सामी दिन रात खेतों में मेहनत करता और साकिब अक्सर दोस्तों के साथ घूमता या खेतों में बेध्यानी से काम लगाता। गांव वाले बड़े भाई की मेहनत को सराहते और छोटे की परवरिश पर अफसोस करते, मगर सामी किसी से कुछ ना कहता, बस दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करता, ए अल्लाह साकिब को सीधी राह दिखा। एक सुबह जब आसमान पर सुनहरी रंग बिखर रहा था, सामी खेत में गोडी लगा रहा था कि पीछे से कदमों की मदहम चाप सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी धूल मट्टी से भरा हुआ हाथ में एक लंबा सा असा लिए खड़ा था। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो आम इंसान ना हो या बहुत कुछ जानता हो। बाबे ने सामी से कहा, बेटे पानी मिलेगा? बूढ़े ने धीमी मगर भारी आवाज में कहा। सामी ने फौरन अपना घड़ा उठाया और इसके सामने रखा। मुसाफिर ने पानी पिया, फिर आसमान की तरफ नजरें उठाई और कहा, अल्लाह तेरा रिज़्क खोल दे, तेरे हाथों में बरकत डाल दे। ये सुनकर सामी हैरान हुआ। वो मुसाफिर को घर ले आया, इसे खाना दिया, चूल्हे के पास बिठाया और नरमी से पूछा, बाबा जी आप कहाँ से आए हो? मुसाफिर ने आंख झिपकी, मुस्कुराते हुए बोला, कहीं से भी और हर जगह से। लोग मुझे दरवेश कहते हैं। सामी के दिल में एहतराम बढ़ गया। इसने दरवेश से पूछा, क्या आप कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे? दरवेश ने गर्दन हिलाई, जैसे वो पहले से जानता था कि ये सवाल किया जाएगा। जब सामी दरवेश को घर लाया तो साकिब ने इसे शक की निगाह से देखा। भाई हमें खुद खाने के लाले पड़े हैं और आप मुसाफिर को घर भर भर कर लाते रहते हैं। सामी ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा इंसान है, मुसाफिर है, इसका हक है। मगर साकिब गर्म मिजाज हो गया। हक हमारा, रिज़्क पहले ही कम है, आप हर आने जाने वाले पर खर्च कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? दरवेश ने इसे गौर से देखा। वो कुछ नहीं बोले, मगर इनकी खामोशी ही ने साकिब को और मुश्तल कर दिया। सामी ने बात बदलने की कोशिश की, मगर साकिब ने झुंझला कर घर से बाहर निकलते हुए कहा, यह सब फजूल है, न जाने कब हम गरीबों की तरह मर जाएंगे। दरवेश की आंखों में लम्हे भर को दर्द सा उभरा। वो आहिस्ता से बोले, बेटा गुर्बत खाने से नहीं, नीयत से पैदा होती है। मगर साकिब ये सुन ही ना सका। घर में 2 दिन के अंदर अजीब सी बरकत महसूस होने लगी। मुर्गियां अंडों से भरी जाने लगी, दूध बढ़ने लगा, खेतों में नई सब्ज कुंपलें उभर आई। सामी हैरत में भी था और शुक्रगुजार भी। एक रात जब वो दरवेश के पास बैठा आग ताप रहा था, दरवेश ने पूछा, बेटे तुम अपने खेतों में इतना दिल लगाकर काम क्यों करते हो? सामी ने धीमी आवाज में कहा, बाबा जी रिज़्क अल्लाह देता है, मगर हाथ हिलाना हमारा काम है। दरवेश मुस्कुरा कर बोले, सच कहा तुमने। फिर इन्होंने आहिस्ता से सामी के सर पर हाथ रखा, तुम्हारी मेहनत का फल जल्द मिलेगा, मगर आजमाइश भी साथ आएगी, इसे सब्र से कबूल कर लेना। सामी ने सर झुका लिया, मगर वो समझ ना सका कि आजमाइश किस शक्ल में आएगी।
ایک دن گاؤں کا ایک تاجر آیا اور کہنے لگا، ثاقب میرے پاس ایک بڑا موقع ہے، اگر تم چاہو تو چند سکے لگا کر دگنا کما سکتے ہو۔ یہ لالچ تھا اور ثاقب فوراً پھنس گیا۔ کیا کرنا ہوگا؟ تاجر نے جھوٹ موٹ کی یقین دہانیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ نہ زمین چاہیے تھی نہ محنت، بس پیسہ لگاؤ اور امیر بن جاؤ۔ سامی نے سختی سے منع کیا، ثاقب ایسا کام مت کرنا، ایسے راستے ہمیشہ نقصان دیتے ہیں۔ ثاقب نے غصے سے کہا، آپ چاہے تو زندگی بھر کھیتوں میں پسینہ بہاتے رہیں، میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ درویش نے یہ سنا تو گہری سانس لی، بیٹے ہر وہ راستہ جو آسان لگے وہ سیدھا نہیں ہوتا۔ مگر ثاقب کی آنکھوں پر لالچ کا پردہ پڑ چکا تھا۔ چند دن بعد تاجر گاؤں سے غائب ہو گیا، پیسے بھی غائب، وعدہ بھی اور خواب بھی۔ ثاقب پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ گاؤں بھر میں اسے ڈھونڈتا پھرا، مگر ہر دروازے پر ایک ہی جواب ملا، بیٹا ایسے لوگ کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ ثاقب گھر آیا تو سامی نے اسے گلے لگا لیا، مگر ثاقب رو پڑا، بھائی میں برباد ہو گیا۔ درویش نے آہستگی سے کہا، بربادی وہ ہوتی ہے جو انسان کے دل میں اتر جائے۔ نقصان کو نقصان سمجھ کر چھوڑ دو، ورنہ یہ ساری زندگی پیچھا کرے گا۔ ثاقب نے ہاتھ سے آنسو پونچھے، مگر اس کے دل میں شکست کی دھند چھا گئی۔ پہلی آزمائش اس کے حصے میں آئی تھی۔ ایک رات درویش نے دونوں بھائیوں کو بلایا اور کہا، تم دونوں کی قسمت الگ ہے مگر منزل ایک ہے، تم دونوں کے لیے میرا ایک امتحان ہے۔ سامی نے ادب سے پوچھا، بابا جی کیسا امتحان؟ درویش نے شمع کی لو کو دیکھتے ہوئے کہا، صبح سورج نکلنے سے پہلے تم دونوں جنگل کے اندر جاؤ گے۔ ایک درخت تمہیں ملے گا جس کی شاخوں پر 2 گھونسلے ہوں گے، ہر گھونسلے میں ایک ایک کاغذ ہوگا، ان کاغذوں میں تمہارے مستقبل کی ایک جھلک لکھی ہوگی۔ ثاقب چونک گیا، کیا ہم اپنا مستقبل پڑھ سکیں گے؟ درویش مسکراتے ہوئے بولا، ہاں، مگر یاد رکھو جو لکھا ہے وہ صرف ایک امکان ہے، تقدیر نہیں۔ سامی نے سر ہلایا، مگر ثاقب کے چہرے پر پھر لالچ کی روشنی ابھرنے لگی۔ سورج نکلنے سے پہلے دونوں بھائی جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ لمبا تھا مگر فضا عجیب سی خاموش۔ جب وہ درویش کے بتائے ہوئے بڑے درخت تک پہنچے تو واقعی 2 گھونسلے دیکھے۔ سامی نے اوپر ہاتھ بڑھایا تو ہوا کا جھونکا آیا، شاخ ہلی اور گھونسلے سے کاغذ نیچے گرا۔ اس نے کاغذ کھولا، محنت، صبر، محبت اور ایک روشن مستقبل۔ سامی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ثاقب نے اپنا گھونسلہ چیک کیا، جیسے ہی اس نے کاغذ کھولا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس میں لکھا ہوا تھا، دولت، شہرت، اختیار، مگر تمہارے اندر کی تاریکی بڑھتی جائے گی۔ ثاقب تڑپ گیا، یہ جھوٹ ہے، میں برا نہیں ہوں، میں کیوں تاریک ہو جاؤں گا؟ سامی نے اسے تسلی دی، مگر ثاقب نے کاغذ مٹھی میں مسل دیا۔ گھر واپسی پر ثاقب چپ تھا، وہ بار بار وہ الفاظ یاد کرتا رہا، تمہارے اندر کی تاریکی بڑھتی جائے گی۔ اس نے خود سے کہنا شروع کر دیا، میں تاریک نہیں ہوں، میں برا نہیں ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ مگر وہ جتنا بھاگتا اتنا ہی یہ خیال اس کے پیچھے آ جاتا۔ درویش نے اسے دیکھا اور کہا، بیٹے حقیقت سے بھاگنے والا ہمیشہ خود سے ہار جاتا ہے۔ ثاقب نے کہا، کیا مجھے ہمیشہ برا ہی رہنا پڑے گا؟ درویش نے نرمی سے جواب دیا، کوئی بھی انسان برا لے کر پیدا نہیں ہوتا، مگر ہر کوئی اپنے اندر ایک دروازہ رکھتا ہے، تم صرف یہ فیصلہ کر لو کہ وہ دروازہ کس سمت کھولنا ہے۔ یہ پہلی بات تھی جو ثاقب کے دل کو لگی، مگر اس کی ضد ابھی باقی تھی۔ ایک شام گاؤں میں خبر پھیلی کہ بڑے شہر کے سوداگر آس پاس کی زمینیں خرید رہے ہیں اور بہت اچھے پیسے دے رہے ہیں۔ ثاقب اس لالچ میں پھر پھنسنے والا تھا۔ سامی ہم اپنی زمین بیچ دے، ہمیں ایک نیا گھر مل جائے گا، نئی زندگی مل جائے گی۔ سامی نے سختی سے کہا، نہیں، یہ زمین ہمارے باپ کی نشانی ہے، رازق اللہ ہے، سوداگر نہیں۔ ثاقب بھڑک اٹھا، آپ ہمیشہ میرے راستے میں آ جاتے ہیں۔ درویش نے دور سے یہ سب دیکھا اور آہستہ سے سر جھکا لیا۔ رات کو ثاقب نے چپکے سے سوداگر سے ملاقات کی، وہ اپنی زمین بیچنے ہی والا تھا کہ اچانک اندھیرے میں ایک آواز گونجی،
جو چیز محنت سے ملتی ہے وہ کبھی بوجھ نہیں بنتی۔ ثاقب چونکا پیچھے دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ وہ خوف زدہ ہو کر گھر لوٹ آیا۔ اس رات وہ پوری رات سو نہ سکا، جانے کتنی بار اس نے درویش کی نصیحتیں یاد کی۔ آخر فجر کے وقت وہ باہر آیا۔ درویش مسجد کے پاس بیٹھے ذکر کر رہے تھے۔ ثاقب ان کے قدموں میں گر پڑا۔ بابا جی، میں بدلنا چاہتا ہوں، میں اندر کی تاریکی سے آزادی چاہتا ہوں۔ درویش نے سر اٹھایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بدلنے کے لیے ایک قدم کافی ہوتا ہے، باقی اللہ خود راستہ بنا دیتا ہے۔ ثاقب کی آنکھوں میں پہلی بار سکون اترا۔ اگلے دن سے ثاقب سامی کے ساتھ کھیتوں میں لگ گیا۔ اس کے ہاتھ چھل گئے، پیٹھ دکھنے لگی، مگر وہ مسلسل کام کرتا رہا۔ گاؤں والے حیران تھے، یہ وہی ثاقب ہے جو کھیتوں سے بھاگتا تھا۔ درویش مسکرا کر کہتے، جو دل بدل لے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ ثاقب کے اندر کا خوف دور ہونے لگا۔ وہ ہنستا، کام کرتا اور ہر نماز میں اللہ سے معافی مانگتا۔ ایک رات درویش نے دونوں بھائیوں کو بلایا، بیٹا کل میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، مگر جانے سے پہلے تم دونوں کے لیے آخری نصیحت ہے۔ سامی کا دل بیٹھ گیا، بابا جی آپ کیوں جا رہے ہو؟ درویش نے مسکرا کر کہا، میں تو مسافر ہوں، جہاں ضرورت ہو وہاں چلا جاتا ہوں۔ پھر انہوں نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، سامی تمہارے اندر صبر ہے اور صبر والے کو صرف وقت جتاتا ہے۔ ثاقب تمہارے اندر آگ ہے اور آگ یا تو جلا دیتی ہے یا روشنی بن جاتی ہے، فیصلہ ہمیشہ تم دونوں کے ہاتھ میں رہے گا۔ اگلی صبح درویش جا چکے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا وہ کہاں گئے ہیں۔ نہ ان کے قدموں کے نشان تھے، نہ کسی نے انہیں جاتے دیکھا۔ کچھ گاؤں والے کہتے ہیں وہ کوئی اللہ کا ولی تھے، کچھ کہتے ہیں شاید کوئی بھٹکا ہوا مسافر، مگر سامی اور ثاقب جانتے تھے کہ وہ ان کی زندگی بدلنے آئے تھے۔ مہینے گزر گئے، ثاقب کی محنت سے کھیتوں میں اتنی پیداوار ہوئی کہ گاؤں والے رشک کرنے لگے۔ سامی کے چہرے پر مستقل مسکراہٹ آ گئی اور دونوں بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے زندگی کا سفر طے کرنے لگے۔ سامی اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، بابا جی کی دعا لگ گئی ہے۔ ثاقب جواب دیتا، نہیں بھائی، ہمارے دل بدل گئے، بابا جی نے تو راستہ دکھایا تھا۔ رات کو دونوں بھائی چاند کے نیچے بیٹھ کر وہ گھونسلے والے درخت کو یاد کرتے جس نے ان کی تقدیر بدل دی تھی۔ آج بھی اس درخت پر 2 گھونسلے ہیں مگر اندر کوئی کاغذ نہیں۔ شاید وہ کاغذ صرف ان دونوں کے لیے تھا، یا شاید تقدیر کا پیغام ہمیشہ دل میں لکھا جاتا ہے، کاغذ پر نہیں۔ نیت بدلنے سے تقدیر بدلتی ہے۔ درویش آتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، مگر راستہ چلنا انسان کو خود پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر 2 بھائی جب ایک ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔